मोहम्मद अरशद अली को स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि मोहम्मद अरशद अली को स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि मोहम्मद अरशद अली स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मोहम्मद अरशद अली को स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मोहम्मद अरशद अली को स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद अरशद अली को स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। एसएचओ चक झुमरा पर तशद्दुद का मामला, 3 वकला समेत 44 अफराद के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। एसएचओ झुमरा आसिफ नदीम की मुद्दईयत में 14 नामजद और 30 नामालूम अफराद मुलजिम करार। मुश्तइल अफराद ने जदोकोब करके 2 मोबाइल फोन छीन लिए। मुद्दई मुकदमे का मौक़िफ़ वर्दी फाड़ दी और अगवा करने की कोशिश भी करते रहे। एसएचओ झुमरा का बयान। सिविल लाइन पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मारूफ टिकटॉकर अली हमजा उर्फ जेजे भट्ट को खातून को ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया। एफआईए साइबर क्राइम ने केनाल रोड फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि मारूफ टिकटॉकर अली हमजा उर्फ जेजे भट्ट को खातून को ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया। एफआईए साइबर क्राइम ने केनाल रोड फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद बेग से। जी वकास, इस वाक़े के मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मारूफ टिकटॉकर अली हमजा उर्फ जेजे भट्ट को जो है गिरफ्तार किया गया है। एफआईए की जानिब से, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम के मोबाइल से दरखास्त गुजार खातून जो कि 59 जिम्बे से ताल्लुक रखती हैं, उनकी गैर जरूरी तस्वीर जो है वो भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। एफआईए हुकाम का ये कहना है कि खातून ने 3 माह पहले एक दरखास्त दी थी जिसमें ये बताया गया था कि मारूफ टिकटॉकर जेजे भट्ट जो हैं वो खातून को हरासा करते हैं और नाजेबा तस्वीर कीमत में पैसे और रकम जो है वो तलब करते हैं। इस हवाले से एफआईए ने कार्रवाई की और जेजे भट्ट को जो है केनाल रोड फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ 3 मुख्तलिफ साइबर क्राइम एक्ट की दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मैं मजीद बताते चलूं कि मारूफ टिकटॉकर अली हमजा और जेजे भट्ट के खिलाफ इसके अलावा भी एफआईए साइबर क्राइम के पास मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। रवा माली साल के पहले 2 महीनों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स तनाज़ात के हल के लिए कायम होने वाले एडीसीआरसी कमेटियों के जरिए टैक्स गुजारों के लिए रिलीफ। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एफबीआर और टैक्स पेयर्स के माबैन मुख्तलिफ टैक्स केसेस में चलने वाले तनाज़ात के हल के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम की गई थी, जो कि फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर के टैक्स दफातर की हदूद पर चीफ कमिश्नर की सरबराही में कायम की गई थी। और इन कमेटियों में एफबीआर अफसरान, ताजर नुमाइंदे और टैक्स कंसल्टेंट्स को शामिल किया गया था, ताकि मिल बैठकर ऐसे वो तमाम मामला जो मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेरे समाअत हैं और सालों से वहाँ पर लटके हुए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के कलीदी ओहदों पर तकर्रुर तबादलों का फैसला। आईजी मोटरवे, आईजी रेलवेज के ओहदों पर तकर्रुर तबादले होंगे। आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम के तबादले की समरी तैयार। आईजी रेलवेज की असामी आरिफ नवाज की रिटायरमेंट की वजह से खाली है। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी के तबादले का फैसला। राव सरदार अली खान को आईजी पंजाब तैनात करने का फैसला। कामरान अली को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब तकर्रुर तबादलों की मंजूरी कल वफाकी काबीना देगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको आगाह कर रहे हैं हम खबर के हवाले से कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी के कलीदी ओहदों पर तकर्रुर तबादलों का फैसला किया गया है। आईजी मोटरवे और आईजी रेलवेज के ओहदों पर तकर्रुर तबादले होंगे। आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम के तबादले की समरी तैयार। आईजी रेलवेज की असामी आरिफ नवाज की रिटायरमेंट की वजह से खाली है। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी के तबादले का फैसला किया गया है।
راؤ سردار علی خان کو آئی جی پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کامران علی کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب تقرر تبادلوں کی منظوری کل وفاقی کابینہ دے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ جھنگ کے شہریوں کے لیے خوشخبری، 16 ارب روپے کے نئے روڈ منصوبے کی منظوری۔ منصوبہ 105 کلومیٹر لمبا ہوگا جو شورکوٹ سے جھنگ اور فیصل آباد تک جائے گا۔ دو رویہ منصوبہ شورکوٹ انٹرچینج سے شروع ہو کر جھنگ تک آئے گا۔ جھنگ چنیوٹ موڑ سے فیصل آباد پینسرا تک دو رویہ روڈ بنایا جائے گا۔ پی این ڈی نے یہ منصوبہ منظور کر کے ایکنک کو بھجوا دیا ہے۔ ڈی سی جھنگ فیاض محل کا موقف، ایکنک سارے منصوبے کی فیزیبلٹی دیکھ کر نومبر تک ٹینڈر کر دے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایم پی ایس سعید احمد سعیدی اور ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت ترقیاتی اجلاس۔ ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید نے جاری تمام اسکیموں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ شہر بھر سمیت تحصیل میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اس وقت میں سر دونوں شخصیات موجود بھی، ان سے بات بھی کریں۔ صحیح سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ چکا ہے آپ کی حکومت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہماری جتنی بھی آن گوئنگ اسکیمیں تھیں، سی ڈی پی گرانٹ کی اسکیمیں تھیں، شوگر سیس کی اسکیمیں تھیں، اب وہ اسکیمیں جو ہمیں چیف منسٹر صاحب نے مہربانی کی ہے، شفقت کی ہے، سی ایم پیکج کے حوالے سے ہماری اسکیمیں تھیں، ہم ان کو بطور جائزہ لیا گیا۔ ان پہ اسپیڈلی کام انشاءاللہ ود ان منتھ شروع ہو جائے گا۔ تو 1 بائی 1 کر کے ہم نے پوری اسکیموں کو دیکھا، اور اس میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو لیگلی پروسیس میں جو کمی تھی، ہم نے پوری کوشش کی ہے اس کو دور کیا جائے اور جلد اسکیم کا اجرا کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو میجر اسکیمیں ہیں تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حوالے سے، جس میں سب سے بڑا جو ہیلتھ کو پیکج کیا گیا ہے، ٹراما سینٹر ہے، ڈائلسس یونٹ ہے، سرجیکل وارڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرامیڈکس کا کالج ہے۔ یہ ہماری میجر اسکیم ہے ہیلتھ کے حوالے سے۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو ڈگری کالج ہے، وہاں پہ ہم نے ایڈیشنل کلاس روم کے لیے 10 کروڑ کے پیسے رقم مختص کی ہے، اور فرید آباد کالج کے لیے ہم نے 5 کروڑ کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا جو جدید اسکول ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہے، ایک پرائمری اسکول ہے، وہاں پہ بھی ہم نے تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہم نے اس کے لیے اماؤنٹ مختص کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈی سی جو ہمارا کمپلیکس ہے، اسی کے لیے ہم نے 10 کروڑ کی اماؤنٹ، ای خدمت سینٹر کے لیے ایک ہیوی اماؤنٹ رکھی ہے، سن ہزار کے لیے ایک ہیوی اماؤنٹ تقریباً 10 کروڑ کے قریب، اولڈ ایج ہوم کے لیے تقریباً اس کی اپ گریڈیشن کے لیے 3 سے 4 کروڑ، سروس کلب کے لیے رکھی گئی ہے۔ میں اس موقع پر اپنے چیف منسٹر سردار عثمان احمد بزدار صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ہیوی اماؤنٹ، ایک ہیوی پروجیکٹ جس میں خصوصی طور پر چٹیانہ مرکز کے لیے ایک ڈگری کالج اور ایک نئی چیک پوسٹ 1122 کا بھی اناؤنس کیا، جس کی اپروول ہو چکی ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم ود ان منتھ ان کی سن کے بنیاد رکھیں گے، کام شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ جی بالکل، اس نے بات سنی ایم پی اے سعید احمد سعیدی کو، اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر۔ بہت شکریہ شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد لاری اڈے میں قائم پناہ گاہ حکومتی توجہ کی منتظر۔ پناہ گاہ کے داخلی راستے پر تاحال ٹمپریچر چیک کرنے والی مشین نہ لگائی جا سکی۔ پناہ گاہ سے کھانے کے ٹیبل اٹھا لیے گئے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے۔ عمران بتائے گا کیا وجہ ہے کہ پناہ گاہ کے داخلی راستے پر ٹمپریچر چیک کرنے والی مشین ابھی تک نہیں لگائی جا سکی؟ ہوئے کیسز کے پیش نظر جہاں پر حکومت نے کہا ہے کہ تمام سرکاری اداروں میں جو ٹیمپریچر ملازمین کا چیک کیا جائے، وہیں اگر ہم بات کریں حکومت کی طرف سے قائم کردہ پناہ گاہوں کی، تو وہاں پر نہ تو اس وقت کوئی ٹیمپریچر چیک کرنے والی مشین لگائی جا سکی ہے، اور حتیٰ کہ ٹیبلز بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم فیصل آباد کے لاری اڈہ میں قائم پناہ گاہ پر موجود ہیں، جہاں پر مسافروں کو بغیر ان کا ٹیمپریچر چیک کیے بغیر انٹری کی جا رہی ہے، اور مسافروں کو
جو کھانے کے لیے حکومت کی طرف سے ٹیبلز مہیا تھے وہ ٹیبلز بھی اٹھا لیے گئے ہیں. جو بھی مسافر اور نادر لوگ ہیں وہ زیر زمین بیٹھ کر کھانا کھانے پر مجبور ہیں. اگر ہم بات کریں ان کے قیام کے لیے جو مختص جگہ ہے وہاں بیڈ کے ساتھ بیڈ مختص کر دیا گیا ہے, کوئی سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پر پانی دستیاب ہے, کوئی سہولیت دستیاب ہے؟ نہیں آتا ہے, پانی نہیں آتا ہے, نیچے روٹی کھاتا ہے, پانی جھگ نہیں رکھتا ہے, پھر پروتھا روٹی رہتا ہے. کھانے میں کیا ہوتا ہے, کوئی مینیو چینج ہوتا ہے؟ مونگی دال ہوتا ہے ہر روز دیں, مونگی دال ہوتا ہے ہر روز. جی, جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی ڈش ہے جو ڈیلی کی طور پہ دی جا رہی ہے اور وہ بھی زیر زمین بیٹھ کر کھانے پر مجبور ہیں. اور شہری سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا پناہ گاہ میں سہولتیں کیسی ملی ہیں؟ سہولتیں تو نہیں ہے جی, ادھر بعض وہ جو ہے بولتے ہیں ادھر ویسن لگا ہوا, ویسن بھی نہیں ہے, ہاتھ دھونے کو بھی جگہ نہیں ہوتی ہے, تو واش روم میں جاؤ ادھر واش روم بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. پھر جناب بولتے ہیں ادھر دیواروں کو نہیں ہاتھ لگاؤ, واش روم نہیں کرو, باہر چلے جاؤ. آج 8 دن ہو گئے, ایک مونگی مسروں کی دال پکا رہے ہیں, بس وہی دے رہے ہیں. روٹی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے, بس رزق ہے جیسا بھی ہے چلو اچھا ہے, پر ان کو ذرا بھی نہیں خیال ہے. غریب بندہ ہے, مزدور ہے, ادھر اتنی مہنگائی ہے, چلو یہ روٹی دیتے ہیں سب کچھ, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر یہ سہولت ہونی چاہیے. ادھر بیٹھنے کو ہاتھ بھی دو, ادھر صابن بھی نہیں ہوتا ہے, بولتے ہیں صابن آپ نے اٹھا کر جیب میں ڈال. جی بالکل, اگر ہم بات کریں فیصل آباد پر قائم پناہ گاہوں پہ, یہاں پر بیشتر سہولیات سے محروم ہیں. فیصل آباد کی اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے, یہ وہ پناہ گاہ کا راستہ ہے جہاں پر نہ تو ابھی کوئی بھی ایسا ٹیمپریچر چیک کرنے والی مشین لگائی گئی ہے, نہ ہی یہاں پر کوئی سیکیورٹی چیک کرنے کا انتظامات ہیں, اور باقاعدہ سے انٹری کا انتظام بھی کوئی خاصا دکھائی نہیں دیا جاتا. کرونا کے وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر اگر ہم بات کریں, نہ تو کسی شہری نے یہاں پر ماسک پہنا ہوا دکھائی دیا ہے, اور نہ یہاں کسی کا ویکسین کے مطابق سرٹیفکیٹ چیک کیا جا رہا ہے. یہ لاری فیصل اڈا آباد جو میں پناہ گاہ سے کھانے کے ٹیبل اٹھا لیے گئے, شہری زمین پر بیٹھ کر کھانے پر مجبور ہیں. شہریوں کے قیام کے لیے جگہ کی صفائی بھی نہ کرائی جا سکی, جبکہ پناہ گاہ کے داخل راستے پر بھی ٹیمپریچر چیک کرنے والی مشین بھی نہیں لگائی جا سکی. بہت شکریہ آپ کا عمران اسلم, تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. یوم دفاع جنگ میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن کے رہائشی شہید پاک فوج کے جوان محمد وارث شبان کے والدین کی ہمت حوصلہ دید کے قابل ہے. کہتے ہیں کہ وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر, بتائیے گا. جی بالکل, یوم دفاع جنگ میں بھی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. وطن کے ایسے شہداء جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی, ان کی جو فیملیز ہیں, ان کے جو خاندان ہیں, ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں. میں جنگ میں اس وقت موجود ہوں سیٹلائٹ ٹاؤن میں, جہاں کے رہائشی محمد وارث جو SSG کمانڈو تھے, انہوں نے جام شہادت نوش کیا 2018 26 ستمبر کو, اور اس حوالے سے ان کے والدین کے پاس موجود ہوں, ان سے بات کرتا ہوں اور جانتا ہوں. ماجی, آپ بتائیے گا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں. محمد وارث جو ہے وہ شہید ہو گیا, شوق تھا فوج میں جانے کا, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ بہت شوق تھا میرے بیٹے کو. چھوٹا تھا تاکہ کہتا تھا میں ماں جی پڑھ کے فوج میں جانا ہے. الحمدللہ فخر ہے اپنے بیٹے پہ, جہاں بھی جاتے ہیں عزت ملتی ہے کہ وارث شبان شہید کی والدہ ہے. جی بالکل, وارث شہید کی جو والدہ ہیں وہ خاصی جو ہیں وہ پرعزم بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں بھی جاتی ہیں انہیں عزت ملتی ہے کہ شہید کی والدہ ہیں. محمد وارث کے والد سے بات کرتے ہیں. سر, آپ بتائیے گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا, بچپن سے جانے کا شوق تھا, کیا کہنا چاہیں گے, کیا جذبات ہیں آپ کے؟ ابھی ان کے اپنے بھی 2 بچے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں وارث شبان کو جب یہ میٹرک اس نے کی تو یہ مجھے کہنے لگا, وہاں میرے پوچھے بغیر فیصل آباد چلا گیا. وہاں ادھر سے رات کو آیا تو کہتا ہے میں نے آرمی میں جانا, مجھے بے فارم بنا کر دو. میں کہا یار ایسے نہیں, تم FSC کر لو پھر تجھے بھیجیں گے. پھر جب FSC کر لیے تو پھر کہنے لگا نہیں میں نے جانا ہے. جو اس کا شوق تھا, کہتا مجھے خواب آیا 6ٹھی جماعت میں میں پاک فوج میں گیا ہوں, جنگ لڑی ہے, وہ بھی جیتی ہے, غازی بھی بنا ہوں اور شہادت بھی پائی ہے. کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنی مرضی سے اس کو ایئر فورس بھیجا. ایئر فورس کا لیٹر اس نے چھپا لیا, آرمی کا اپنی مرضی سے. اتنا جنون تھا میرے بیٹے کو کہ وہ کہتا تھا میں پاک فوج کے لیے کچھ کرنا چاہتا, پاک وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو جب وہ آرمی میں چلا گیا تو
تو میں بازار گیا تھا، جب گھر آیا تو کہتے وہ فیصل آباد چلا گیا. میں کہ اس نے بتایا بھی نہیں. میں بھی پیچھے چلا گیا. جب وہاں سینٹر پہنچا تو سینٹر والوں نے کہا وہ وارث شبان جو ہے نا وہ سب لڑکے ایئرپورٹ پر چلے گئے ہیں آدھا گھنٹہ. جب ایئرپورٹ پر گیا تو وہاں پتہ چلا تو گاڑی آدھا گھنٹہ پہلے چلی گئی ہے. میں وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھا، سگریٹ لگائی اور آنسو نکل رہے تھے کہ اس کا تو جنون تھا، شوق تھا کہ میں نے پاک فوج کے لیے جنگ لڑنی ہے اور میں نے غازی بننا ہے اور شہادت بھی پانی ہے. ابھی آپ کے اور بچے بھی فوج میں ہیں، شبان کے اپنے بچے بھی جو ہے فوج میں، ان کو بھی فوج میں بھجوائیں گے؟ ہاں جی. اس وارث جو چھوٹا ہے اس نے FSC کیا، اس مدثر اس نے کہا میں بھی فوج میں جانا. میں کہا یار یہ ایک فوج میں ہے، تم کوئی اور کا. کہتا نہیں میں نے فوج میں ہی کرنی ہے اور کہیں نہیں جانا. تو وارث کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم وارث سے بڑا کمانڈو بنیں گے. جیسے وارث نے دشمنوں کو مارا ہم پاکستان کے دشمنوں کو ماریں گے. جی بالکل. محمد وارث کے جو والد ہیں ان کا جو جذبہ ہے، ان کا جو جوش ہے وہ عدید نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ہے. بہت شکریہ آپ کا مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. کمالیہ کے سپوت اور میجر عزیز بھٹی شہید کے قریبی ساتھی صوبیدار عبدالعزیز شہید کی آج 56ویں برسی منائی گئی. تفصیلات جانتے ہیں رضوان خان کی اس رپورٹ میں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. کمالیہ سے تعلق رکھنے والے میجر عزیز بھٹی شہید کے دستے اور قریبی ساتھیوں میں سے صوبیدار عبدالعزیز شہید نے 6 ستمبر 1965 کو کھیم کھیرن کے مقام پر دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کے دانت کھٹے کیے اور وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ دے کر جام شہادت نوش کیا. صوبیدار عبدالعزیز شہید کی برسی کمالیہ کے قدیمی قبرستان عیدگاہ خیرہ شہید میں عقیدت سے منائی گئی. شہید صوبیدار عبدالعزیز کے اہل خانہ کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے اور پرچم لہرایا گیا. یہ میرے تایا جی عبدالعزیز قمر شہید بڑی کامیابی کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 6 ستمبر 1965 کو خیم کرن کے محاذ پر شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہم ہر سال بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ 6 ستمبر کو ان کی ورسی مناتے ہیں. شہید صوبیدار عبدالعزیز کے پوتے کا کہنا ہے ہر سال عیدگاہ خیرہ شہید میں دادا شہید صوبیدار عبدالعزیز کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں. ہمیں اپنے دادا کی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے شہادت پر فخر ہے. میں اپنے بیٹے کو بھی پاک فوج میں بھرتی کرواؤں گا. انشاءاللہ ضرور میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہوں گا آرمی میں. انشاءاللہ تو ہم پاکستان پہ کوئی بھی ایسا وقت ہے ہم اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے. 6 ستمبر 1965 میں جام شہادت نوش کرنے والے صوبیدار عبدالعزیز شہید کی ملک و قوم کے لیے قربانیوں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. کیمرامین محمد طیب خان کے ہمراہ رضوان خان، CD41 کمالیہ. رپورٹ آپ نے دیکھی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد کے ریک سٹی میں 6 ستمبر کے حوالے سے پاک فوج کی خدمات کو سراہنے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کا احوال بتائیں گے شراز پر. شراز آگاہ کیجیے گا. 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع کے حوالے سے آج انجمن تاجران ریک سٹی کی جانب سے ایک باقاعدہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس میں پاک فوج کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے. خاص طور پر اگر بات کی جائے 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع کے حوالے سے تو پاک فوج نے اپنے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ملک کا کس طرح سے دفاع کیا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت غلام حسین صاحب موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس اجلاس اور پاک فوج کی خدمات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایک ملی جذبے کے ساتھ آج اس دن کو منایا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں. تاریخ گواہ ہے جب بھی مخالف ملک نے پاکستان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہے اسے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. ہم تاجران برادری اپنی پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کہیں بھی کسی بھی جگہ ضرورت پڑتی ہے طریق گواہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر حاضر ہوں گے. اگر کوئی بھی ملک دنیا کے اوپر یہ سوچے گا کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ
اس کی آخری بھول ہوگی، اس کے بعد اس کا نام ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شراز پر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پولیس کے ذاتی اور محکمانہ مسائل کے حل کے لیے پولیس ویلفیئر مرکز قائم. مرکز ایس ایس پی آپریشنز محمد افضل کی زیر نگرانی آپریشنل کر دیا گیا. مقررہ وقت میں مسئلہ حل کیا جائے گا. متعدد برانچز کے بجائے ایک ہی جگہ سہولت دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. طیب آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر میں عوام کی خدمت کے لیے اور ایک ہی چھت تلے ان کو متعدد سہولیات فراہم کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کے حکم پر پولیس خدمت مراکز قائم کیے گئے تھے، اور اب آئی جی پنجاب کے حکم پر جو پولیس اہلکار ہیں ان کے ذاتی اور محکمانہ مسائل حل کرنے کے لیے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ فیصلہ آباد میں بھی پولیس ویلفیئر مرکز فیصلہ آباد قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر آپریشنل بھی کر دیا گیا ہے. ایس ایس پی آپریشن فیصلہ آباد محمد افضل کی زیر نگرانی یہ پولیس ویلفیئر مرکز کام کر رہا ہے. محمد افضل ہمارے ساتھ موجود ہے. مزید تفصیلات ہم ان سے جانیں گے. سر بتائیے گا کہ ایک تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے، دوسرا اس کا کیا پرپز ہوگا اور جو اہلکار کو کیا کیا سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر آئیں گی؟ اس میں یہ آئی جی صاحب کا انیشیٹو ہے. جیسا کہ عوام کو مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح جو پولیس ہے ہمارے کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جیسے کسی کے میڈیکل بلز کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے، جو لوگ ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے پینشن کے ایشوز ہوتے ہیں، ان سروس لوگوں کی بھی چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو اکاؤنٹس برانچ میں، جو ڈفرینٹ برانچز میں جو منسٹریل سٹاف بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کا ایک بازار گرم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو اس چیز کو کرب کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے یہ انیشیٹو کریٹ کیا. اس میں جس کا بھی کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ چھٹی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے اس کی پینشن کا مسئلہ ہے یا کوئی اور میڈیکل بل ہے، تو وہ صرف یہاں پر آ کر اپنی اپلیکیشن جمع کراتا ہے. یہاں سے باقی سارا سسٹم جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نے کسی برانچ میں نہیں جانا. جب اس کا کام ہو جاتا ہے، ہر ایک کی ڈیڈ لائن بھی سیٹ کر دی. جیسے چھٹی ہے تو اس کی ڈیڈ لائن 3 دن ہے، پینشن ہے اسی طرح اس کی 15 دن ہے. تو اس کے بعد اس کو خود ہی ایک میسج یہاں سے ہم دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا کام ہو گیا، آپ آ جائیں، اور ادھر ہی آنا ہے. اس نے ادھر سے ہی اپنی ڈاکومنٹس وصول کر کے وہ چلا جاتا ہے. ایس ایس پی آپریشن کی جانب سے بتایا گیا کہ برانچز میں عملہ مصروف ہوتا تھا اور کچھ شکایات بھی اس حوالے سے سامنے آ رہی تھی کہ شاید کرپشن کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. اس چیز کا کلا کما کرنے کے لیے تمام جو اہلکار ہیں ان کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات دی گئی ہیں. کسی کے چھٹی کا مسئلہ ہو، میڈیکل بلز کا مسئلہ ہو، پینشن کا مسئلہ ہو، تو وہ اپنی صرف درخواست یہاں پر جمع کروائے گا، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی طے کر دی گئی ہے کہ اس کی درخواست پر کتنے دن میں کارروائی کی جائے گی. اتنے دن میں کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس کو ایک میسج پہنچ جائے گا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور ایس ایس پی آپریشن کی جانب سے تمام اہلکاروں کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ اپنے تمام مسائل کے لیے پولیس ویلفیئر مرکز سے بہت رجوع کریں. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہے.